असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल तो ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 34, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं तू ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 34 की तरफ। मीराम की सांसें आबगीने के चेहरे को छू रही थी। वो इस साहिर के शहर में कैद होने का इरादा नहीं रखती थी, मगर ये शख्स उसे आहिस्ता आहिस्ता फिर से अपने हसार में जकड़ रहा था। मेरे पास नहीं है। आपकी ने उसके एकदम बदलते अंदाज से घबरा गई थी। आपके पास ही तो है मेरे दर्द की दवा, बस आप ही लाइल्म हैं, और अभी मैं आपको इस लाइल्मी में ही जीने देना चाहता हूँ। क्या मुझे इजाज़त है आपसे अपनी पेन किलर लेने की? मीराम ने उससे इजाज़त चाही थी, जिस पर आबगी ने नासमझी से इस बात में सर हिला दिया था। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि उसके खड़ूस एसपी की पेन किलर क्या होने वाली है। आबगी ने सख्ती से अपनी आंखें मीच रखी थी। उसके चेहरे की गुलाबियाँ सुर्खी माइल हो चुकी थीं। थैंक्स मेरे दर्द की दवा बनने का। मीराम ने उसके खून छलकाते गालों को छुआ था। मैं आपके दर्द की दवा नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी बीवी हूँ, जिससे आपका जब दिल चाहे अपना आप हक वसूल कर सकते हैं। आबगिनी की आंखों से कई आंसू टूट कर गिरे थे। मीराम का कहा हर लफ्ज़ उसके दिल पर लिखा था। उसकी बात पर मीराम ने उसकी नम आंखों को छुआ था और उसके ऊपर से उठ गया था। वो अभी इस लड़की को अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं बख्शना चाहता था, क्योंकि इस वक्त वो जिन खतरों में घिरा हुआ था, आबगी ने उससे बदगुमान रहती उसके लिए यही ज़रूरी था। आप हर बार ऐसे ही मुझसे मुंह मोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन आपसे रूठी वापस कभी नहीं आऊँगी आपके पास। आबगी ने भी बेड से उठती उसका बाजू थाम गई थी। मीराम ने पलट कर उसकी जानिब देखा था और एक झटके से आबगी ने को अपने करीब कर लिया था। मैं जानता हूँ बहुत जल्द तुम मुझे छोड़कर जाने वाली हो, मगर इन आँखों में हमेशा से अपने लिए मोहब्बत देखने की इतनी आदत हो गई है कि अब नफ़रत नहीं देख पाऊँगा। मीराम ने उसकी जानिब झुकते उसके सियाह बालों में अपना चेहरा छुपाया था। उसकी दीवानगी भरे अंदाज पर आगीने की सांसें रुक सी गई थीं। तो इसका मतलब मीराम भी उससे मोहब्बत करता था। आगीने का दिमाग फिर से उलझा था, मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, मीराम के बजते मोबाइल ने दोनों का फंसू तोड़ दिया था। दोनों ही एक दूसरे से दूर हुए थे। अनजान नंबर देखते मीराम समझ गया था कि ये कौन हो सकता है। मेरी बेटी को 24 घंटों के अंदर मेरे हवाले कर दो। अगर तुम्हारे पास उसे ज़रा सी भी खराश आई तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगा। दाऊद इब्राहिम की कही बात पर मीराम के चेहरे के नकूश नाकाबिले यकीन हद तक तन चुके थे। मुठियाँ भेजकर उसने खुद पर काबू पाया था। वो आपकीने के सामने कोई बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए मोबाइल लिए बाहर निकल आया था। मेरे साथ होते हुए मेरी बीवी को ज़रा सी खराश भी नहीं आ सकती, मगर तुम बताओ, अगर तुम्हारे पास रहते मेरी बीवी को ज़रा सी भी खराश आई तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? किसको मिलेगी सज़ा? मीराम के लहजे में दाऊद इब्राहिम के लिए नफ़रत ही नफ़रत थी। कुछ दिन क्या रख लिया तुमने अपने पास मेरी बेटी को? तुम तो उस पर मलकियत ही जताने लग गए एसपी। इतने सालों से उसकी हिफाजत उसका ये बाप करता आया है, अब भी अच्छे से कर लेगा। कल की तारीख ख़त्म होने से पहले मेरी बेटी मेरे पास होनी चाहिए, वरना तुम्हारे प्यारे भाई की बेटी, तुम्हारी वो प्यारी सी मासूम सी भतीजी को तो हमने वैसे ही निशाने पर रखा हुआ है। दाऊद इब्राहिम मीराम के मुंह से आपगीने के लिए ये फ़िक्र और मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर पाया था। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बीवी और मेरे ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को बीच में लाने की कोशिश भी की तो
اس بار تمہارا انجام بہت عبرتناک ہوگا۔ میرام کی زخمی شیر جیسی دھاڑ لمحے بھر کے لیے مقابل کو بھی سہما گئی تھی۔ شدید غصے کے عالم میں وہ اندر آیا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آبگینی کو شاید یہی لگا تھا کہ اس روم میں اس نے اکیلے سونا ہے۔ وہ بہت مزے سے کمبل میں دبکی آنکھیں موندے ہوئی تھی۔ میرام بنا آہٹ پیدا کیے بیڈ پر اس کے قریب آیا تھا۔ آبگی نے جو آنکھیں موندے ہوئی تھی، میرام کو اپنے قریب ایک ہی بستر میں سوتے دیکھ کر آبگی نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں۔ آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ آبگی نے اٹھنا چاہا تھا، مگر تب تک میرام اسے اپنے قریب گھسیٹ کر اس پر اپنا حصار قائم کر چکا تھا۔ اس گھر میں صرف یہی ایک روم رہنے کے قابل ہے، تو پھر کہاں سوؤں میں؟ ایس پی صاحب معصومیت کے انتہا کر چکے تھے۔ آبگینے نے نگاہیں موڑ کر اپنے بے حد قریب موجود اس کے وجیح چہرے کو گھورا تھا، جب اسی لمحے میرام نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ نگاہوں کے اس تصادم پر آبگینے کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، خاموشی سے اس کے بازو پر سرکتی آنکھیں موند گئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص یہ چند پل کے لیے اسے اپنے قریب کر کے جو احسان کر رہا تھا، اس کے دل پر کل اسے ہی بری طرح توڑنے والا تھا۔ جا سکتی ہوں، مگر اس لڑکی کو کہنا اب کبھی میرے سامنے نہ آئے۔ اسکان کا لہجہ بہت عجیب سا تھا۔ شمائلہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ جی نہیں آئے گی، شمائلہ اپنی جانب سے جواب دیتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کا رخ نیہا کے روم کی جانب تھا، جہاں باہر ملازمین اور حویلی کی خواتین کھڑی تھیں۔ نیہا نے کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس کے روم میں کوئی نہ آئے، مگر شمائلہ کو اس وقت نیہا سے ملنا تھا۔ وہ سب کو وہاں سے جانے کا کہتی خود اندر آ گئی تھی۔ سر تک کمبل تانے لیٹی نیہا نے آہٹ پر کمبل ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے سمجھ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے سمرا نے ہی اسے بتایا تھا کہ اس کی جان بچانے والی شمائلہ تھی، اسکان کی سوتیلی بہن۔ کیسی ہیں آپ؟ شمائلہ اس کے پاس بیٹھتے بولی۔ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کے بھائی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے مارنے کی، نیہا نے سادہ سے لہجے میں کہا تھا، مگر شمائلہ شرمندگی سے چہرہ جھکا گئی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اسکان شاہ ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی انہیں نہیں بدل سکتا۔ شمائلہ اس کا ہاتھ تھام کر سمجھاتے ہوئے بولی تھی کہ وہ کتنے غلط راستے پر چل رہی ہے۔ اگر آپ کا بھائی اسکان شاہ ہے تو میں بھی نیہا عالم ہوں۔ ہارنا اور جھکنا تو میں نے بھی نہیں سیکھا۔ نیہا کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے، مگر اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ بھائی نے کہا ہے آپ کو کہہ دوں کہ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اب آپ ان کی جانب سے بالکل آزاد ہیں۔ آپ جب چاہیں طلاق دے دیں گے وہ آپ کو۔ شمائلہ کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ اسے سامنے بیٹھی لڑکی کے لیے بہت برا لگ رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر نیہا استہزائیہ لہجے میں مسکرا دیتی۔ اوہ، اسکان شاہ اتنا رحم دل کب سے ہو گیا؟ اسے تو فرق نہیں پڑتا تھا کسی کے مرنے سے، پھر اب کیسے مجھ پر کیے جانے والے اس کے ایک حملے نے اسے اتنا کمزور کر دیا کہ وہ اپنے کہے سے ہی پیچھے ہٹ گیا۔ نیہا کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ شمائلہ کو اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اب سامنے بیٹھی لڑکی کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ آپ پلیز چلی جائیں یہاں سے، شمائلہ ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی یہاں سے، جب تک اسکان شاہ کو اپنے سامنے ہار مانتے نہ دیکھ لوں، اسے اپنے لیے تڑپتے نہ دیکھ لوں۔ نیہا کے لہجے میں ایک ضد تھی، ایک جنون تھا۔ شمائلہ دیکھ کر رہ گئی۔ کیا آپ محبت کرتی ہیں ان سے؟ شمائلہ نے پوچھا تھا۔ نیہا لمحے بھر کو ساکت ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھرا تھا۔ نہیں، چند دنوں میں بھلا کون سی محبت ہوتی ہے، وہ بھی اسکان شاہ جیسے سفاک مرد سے؟ امپاسبل۔ اس کی بہتی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ محبت کے لیے نہ ہی وقت کی کوئی حدود ہوتی ہے اور نہ ہی انسانیت کی کوئی صنعت۔ یہ تو کبھی بھی کہیں بھی ہو جاتی ہے۔ آپ آزادی کا آپشن چھوڑ کر میرے بھائی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ آپ ان سے محبت کرتی ہیں۔
شمائلہ کو یہ پیاری سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی، مگر اب کی بار نیہا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو مہرما؟ سامیہ نے مہرما کی حالت دیکھتے مصنوعی فکر سے موئے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مہرما نے اپنے آنسو رگڑتے بمشکل اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے جواب دیا تھا۔ تم بہت پیاری لڑکی ہو مہرما، تمہیں کوئی بھی اچھا انسان مل جائے گا۔ ارزم ہمدانی کے پیچھے خود کو خوار مت کرنا، وہ تمہاری پہنچ میں نہیں آ پائے گا، سامیہ انتہائی بے رحمی سے بولی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ مہرما اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتی اٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے جب بے دھیانی میں وہ سامنے سے ٹرے اٹھا کر لاتے ویٹر سے ٹکرا گئی تھی۔ ویٹر کے ہاتھ میں موجود ٹرے چھناکے کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہوتی کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے ایک ساتھ اس آواز پر اس جانب دیکھا تھا، مگر وہاں کھڑی مہرما کو دیکھ کر ارزم حیران ہوا تھا، جو روتی ہوئی وہاں سے نکل رہی تھی۔ ارزم جامعہ کو وہیں چھوڑتا جلدی سے مہرما کے پیچھے باہر نکل گیا تھا۔ مہرما کو آنسوں میں بھیگا دیکھ کر ارزم ہمدانی کے چہرے پر جو تڑپ تھی وہ دیکھ کر جامعہ کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دور سے یہ سارا منظر دیکھتی سامیہ نے مڑ کر جامعہ کی زرد پڑتی رنگت دیکھی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے ارزم ہمدانی اسے اکیلے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مہرما، مہرما، ارزم اسے آوازیں دے رہا تھا، مگر مہرما اپنے کان بند کر چکی تھی۔ جب ارزم نے تیز قدموں سے اس کے قریب پہنچتے اسے کلائی سے تھام کر روکا تھا۔ کیا ہوا مہرما؟ آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ اور آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آج تو آپ کا انٹرویو ہے نا؟ ارزم نے بنا ارد گرد سے گزرتے لوگوں کا خیال کیے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ مہرما اس کی حرکت پر پزل ہوئی تھی۔ جس کام کے لیے بھی آئی ہوں، مگر آپ کی طرح ڈیٹ پر نہیں آئی۔ مہرما اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر ارزم اپنا بے ساختہ عمر ڈالنے والا کہکا نہیں روک پایا تھا، جو دیکھ کر مہرما مزید تپ گئی تھی۔ ایک دو میڈیا والوں کی نظر بھی ارزم ہمدانی پر پڑ چکی تھی، وہ کیمرے اٹھائے قریب آ رہے تھے، جبکہ ارزم کا کہکا مہرما کو اچھا خاصا تپا گیا تھا۔ میں بزنس میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا، ڈیٹ پر تو میں صرف اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہی جا سکتا ہوں۔ ارزم اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا اسی لیے وہاں سے نکل آیا تھا۔ آپ مجھے جتنا بیوقوف سمجھتے ہیں میں اتنی ہوں نہیں، مہرما نے اسے جتایا تھا۔ وہ اس سے مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر لب رکھتے ارزم اب اسے اپنے دل پر رکھ گیا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کا تال مہرما کی سانسیں بڑھا گیا تھا۔ میں آپ کو بیوقوف نہیں، انتہائی خوبصورت سمجھتا ہوں۔ ارزم اس کی ہر غصے میں کہی بات کا جواب انتہائی نرمی اور پرمزہ انداز سے دے رہا تھا۔ وہ دونوں ارزم کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اسی لیے ٹائم پاس کے لیے مجھ سے نکاح کر رکھا ہے، اور دنیا کی نگاہوں میں بھی اچھا بننے کے لیے۔ مہرما اس وقت اتنے غصے میں تھی کہ بنا سوچے سمجھے سامیہ کی باتوں کے زیر اثر کچھ بھی بول گئی تھی، جبکہ اس کی کہی بات ارزم ہمدانی کو بہت گراں گزری تھی۔ اس پاگل لڑکی کا خود کے بارے میں غلط بولنا اسے بالکل بھی ہضم نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اور کب کیا یہ ٹائم پاس میں نے آپ کے ساتھ؟ مہرما کو تھام کر گاڑی سے لگاتا وہ اس پر حاوی ہوا تھا۔ مہرما نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کا غصے سے لال پڑتا چہرہ دیکھا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اب۔ مہرما کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے تھے۔ کیوں؟ ارزم نے تنے نقوش کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ وہ میں نہیں بتا سکتی، مہرما نگاہیں جھکائے انتہائی معصومیت کے ساتھ بولتی اس کا چین و قرار لوٹ کر لے گئی تھی۔ پہلے وجہ سوچیں اور پھر یہ ڈیمانڈ لے کر آئیں میرے پاس، بہت اچھے سے پوری کی جائیں گی آپ کی یہ خواہش۔ ارزم مہرما کو سر سے پیر تک ہلا گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہی یہ شخص اس کے قریب آتا تھا اس کا اپنے دل پر سے اختیار کھو جاتا تھا۔ مہرما اپنے دل کی حالت سے ہی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک انتظار کیجیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔